अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं मुस्तार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं और उनका आज हमने तज़िया करना है। आपको पता है कि जो मामलात इस वक़्त चल रहे हैं बड़े इम्पॉर्टेंट लेवल पे हम पहुँच चुके हुए हैं और ख़ास तौर पे ऊपर जिस तरह अभी हमने देखा कि एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब फ्रांस में थे और उनका भी आपने देखा वो जो जो अम्ब्रेला थी वो लेके तो आगे चले गए, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़रा ववेला मचा हुआ है। साथ-साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, वो चल रहा है और शुरू हो गया है ख़ास तौर पे जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। तो इसका ज़रा तज़िया करेंगे कि ये जो शुरुआत हुई है वो कैसी हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फिर जब हमने कल भी परसों शायद हमने ज़िक्र किया था कि जो पाकिस्तान की पोर्ट्स वगैरह की फॉर सेल पे लगा दी गई हैं और इतनी चीप प्राइस के ऊपर लगा दी हैं, इसका क्या बनेगा हमारे लिए, कितना इसके ऊपर खतरा है, क्या नहीं है? डार साहब को पता नहीं क्या हो गया, वो बहुत ही जज़्बाती होने लगे हैं। पहले लोगों को झिड़कते थे, अब उन्होंने मारना भी शुरू कर दिया है और साथ-साथ लाल मस्जिद के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, जो कि बड़ी डिस्टर्बिंग है और अगर उनको ना एड्रेस किया गया, तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। एक आखिर में जाके थोड़ी-सी बात करेंगे, मोदी साहब का जो यूएस का दौरा है, मैं इसके ऊपर एक अलहदा से भी प्रोग्राम करूँगा फुल फ्लेजेड और उसके अंदर तारी सारी आपको बताऊँगा, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा ज़रा दौरा उनका ख़त्म हो जाए ताकि हम सारा एक कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस कर सकें। तो इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके हर अज़ीज़ शख्सियत जनाब सैयद हैदर मेहदी साहब। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू हैदर भाई, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एक तो ये है कि शुरू में ज़रा जो बहुत ही अफ़सोसनाक खबर, पहले वो यूनान वाली आई, फिर अभी ये जो टाइटन वाली आई है, जिसमें हमारे दाऊद फैमिली के एक इम्पोर्टेंट मेंबर और उनका बेटा वो इसमें अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, बाकी भी लोग थे उसमें। तो ये बहुत ही एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है और बड़ा दिल दिल ख़राब होने वाला वाक़या हुआ है। इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि आप 1-2 कलमात ज़रूर अदा कर दें और फिर हम दूसरी चीज़ों पे आते हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इसरार भाई। इसरार भाई, मैंने बहुत अफ़सोस हुआ। एक तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन दाऊद साहब एक बहुत बड़े अरबोपति, खरबोपति पाकिस्तान के बिज़नेसमैन हैं। उनका बेटा है, वाइस चेयरमैन है, उसने बागडोर सँभाली थी। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने उनके साथ काम किया था, बताते थे कि बड़े मुहज़्ज़ब, शरीफ आदमी थे। और ऑब्वियसली किसी भी एक जवान बेटे की मौत किसी बाप के लिए जो है, वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल हो बाप जब अपने बेटों का जनाज़ा उठाए, और साथ-साथ उनका पोता भी गया। ये तो बहुत अफ़सोसनाक बात है। और उसके साथ यूनान की जो ट्रेजेडी है, जिसमें पहले सुना था कि 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी शायद हलाक हो गए, अब एक खबरें आ रही हैं कि 209 हैं। मैं इन दोनों वाक़ों को बहुत करीबी फ़ॉलो कर रहा था और सबमर्सिबल का मैं एक उनकी साइट थी, वो तकरीबन हर घंटे वो बताते थे, तो मैं फ़ॉलो कर रहा अपडेट था, कर तो बड़ा अफ़सोस हुआ। बहुत अफ़सोस है। लेकिन मैं उसके साथ ना जो मैंने रिफ्लेक्शन की, और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा करम है कि दिन में मैं 2-3 दफ़ा कुरान मजीद उठाता हूँ, पढ़ता हूँ, नमाज़ से पहले, नमाज़ के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल। और माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, और बहुत उससे बड़ी स्ट्रेंथ आती है सर, इनर स्ट्रेंथ आती है। और एब्सोल्यूट। जो खौफ है हम लोगों के ऊपर तारी होता है, अपनी जान का, माल का, सबका, वो भी दूर होता है। मैं उसमें एब्सोल्यूटली। जितने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अपनी ज़ात का और इस दुनिया की एक बहुत ही एक रूई की मानंद जो ज़िंदगी है, जिसके ऊपर हम अपने हर चीज़ लुटा देते हैं, मैं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा था। मैंने कहा देखो कितना इन दोनों ट्रेजेडीज़ को आप कंपेयर करें कि कुछ लोग $10,000, 5,000, $10,000 दे के उन मुल्कों में जा रहे हैं, यूके हो गया, ग्रीस हो गया, यूरोप हो गया, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ, एक इस घुसे। और दूसरी जगह 2 बहुत ही अमीर ख़ानदान के लोग $5 लाख दे के एक तफरीह के नुमा एक जगह पे जा रहे हैं, और उस मुल्क से जा रहे हैं जहाँ पर ये 300 पाकिस्तानी जा रहे थे। मतलब मैंने जब कॉन्ट्रास्ट किया ना ये ट्रेजेडीज़ को, तो मैंने कहा कि देखो 2 चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके सामने रख देता है
کہ جس کی جہاں موت لکھی ہوئی ہے وہ اس اوئے کی ہوئے! وہیں آئے گی سب سے پہلے۔ دوسری سبحان وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پیسہ، دولت، شہرت، طاقت اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب جب کسی کا وقت آ جاتا ہے۔ چاہے اللہ! آپ ایبسولوٹلی. اربوں پتی باپ کی اولاد ہو یا چاہے آپ اوئے! کسی غریب خاندان کی اولاد ہو اور آپ بیچاری ان کی ماں باپ اپنے زیور وغیرہ بیچ کے لوگ اوئے اپنا ہوئے! ہر کچھ بیچ کے اور اپنی بچے کے لیے وہ ایک بندوبست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو یار ہم تو جی لیں گے لیکن یہ جا کے اپنی زندگی میں نے مجھے نا بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت ان کا جو انہوں نے اس دنیا کے اندر ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا مجھے وہ بہت ہوں. بار بار میں نے آیا کہ اگر ہم سبق سیکھ لیں کہ جو بیچارے غریب تھے بہت غریب بڑے ہوں. مجبور تھے اور ایک اوئے ہوئے! اچھی زندگی بنانے جا رہے ہیں یو کے میں اور ایک بہت امیر بہت پریولیج بہت پیسہ رکھنے والے اربوں پتی کھربوں پتی دنیا جہان میں ان کے کاروبار ہیں وہ جا رہے ہیں تفریح کرنے $5 لاکھ لے کے اور ان کا بھی انجام وہی ہوا جو ان بیچارے ہوں. دوستوں نے کا تو یہ ایک فکرہ اور دونوں کیسز جو ہیں وہ سمندر کے اندر ان کی موت لکھی ہوئی تھی. اور دونوں کیسے جو سمجھ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سر یہ ہمیں ریفلیکٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں شروع میں فرماتے ہیں نا کہ یہ جو میں آپ سے فرما رہا ہوں اس پہ ریفلیکٹ کرو اس پہ سوچو کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور تم لوگوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بات صحیح ہے تم سمجھتے ہو کہ دولت بڑی زبردست ہے تم سمجھتے ہو کہ اس دنیا کے لیے جان تمہیں کیا پتا ہاں تو میں بس سر میں اس پر یہ بڑا بہت افسوس ہے سب کے بڑا لیے بڑے افسوس ہے. افسوس اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے خاص طور پہ اس میں وہ قرآن پاک کی بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ افلا یتدبرون کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو. تدبر یہ سوچنے والی باتیں ہیں نا. یا اولی الالباب کیا اے عقل والو تم کیوں نہیں سوچتے ہو ان چیزوں کے بارے آئے میں. اور ہائے یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے اور یہی وہ چیزیں جو ہمیں اس دنیا کی بے ثباتی کا بتاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی جگہ پہ فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار کہ اے دیدہ بینا رکھنے والو تم عبرت کیوں نہیں پکڑتے ہو. یہ جو ہماری چیزیں ہیں یہ موت کو بار بار ہمیں یاد کو کہا گیا ہے کہ بار بار اس کو یاد کرو اس لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم اس دنیا کی بے ثباتی کو سمجھ سکیں کہ یہ اس میں نہ ہم نے رہنا ہے ساری عمر نہ ہم نے یہاں پہ ہمارے بچوں نے رہنا ہے. اس میں یہ تو ایک سفر ہے یہاں سے گزرنا ہے اور آگے جانا ہے. تو یہ بہرحال اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات چیت جاری رکھیں گے. ایک اس میں تھوڑی سی بات کہہ چکوں اگر اجازت ہے آپ کی جی جی پلیز گو. اسار بھائی ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں خوش نصیب ہیں جن کو یہ خوش نصیبی حاصل ہے. تو میرا جب میں یہ نماز پڑھتا ہوں نا تو میں پھر سوچتا ہوں کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ یہ نماز میں اپنے خالق نے کہا ہے تو میں یہ پڑھ رہا ہوں. تو جب میں کہتا ہوں کہ میں اپنے خالق کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں تو میرے دوسرا جو میرے پاس ایک پیرامیٹر ہے کہ وہ جو تیرا بنانے والا ہے حیدر مہدی وہ تیرے سے جواب داری کرے گا. تو یہ میرے لیے دوسرا پیرامیٹر میری دعائیں وغیرہ وہ سب بعد میں یہ دو اور وہ آپ سے جب حساب لے گا تو آپ نے حساب دینا ہے اس دنیا میں اپنی زندگی کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیہیویئرلی ہیومن بیہیویئر کے تحت کہا کہ 5 وقت تو کم از کم یاد کرو کہ تمہاری موت ہوگی اور تم میرے سامنے آؤ گے اور تمہاری جواب داری ہوگی. دن میں 5 دفعہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ تم یاد کرو کہ تم یہ کھڑے کس کے سامنے ہو. تو اگر ہمیں صرف یہی احساس ہو جائے نا سر کہ ہم جو 5 وقت جو کھڑے ہوتے ہیں جو ہم سجدے کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں اور جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں جو سلام پھیرتے ہیں وہ ہم کر کس لیے رہے ہیں ہم اس خالق کے لیے کر رہے ہیں جس کے سامنے ہم نے جواب داری دے گی. تو پھر آپ کو خوف آتا ہے کہ یار میں کوئی جو سوچتا ہوں جو میں کرتا ہوں جو میں فیصلے کرتا ہوں یار یہ اس کی میں نے ہر اپنے الفاظ کی اپنے ہر فیصلے کی اپنی ہر حرکت کی میں نے جواب دینی ہے. وہ آپ کو روز 5 دفعہ کہتا ہے میں تم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تم نے جواب داری ہے.
سر یہ میرا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سا دنیا داری بھی جو ہے وہ بھی چونکہ ضروری ہے، وہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ میں ایک کیس شروع ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن ہے، اس میں اعتزاز صاحب کی ہے اور ایک اور بھی ہے۔ تو اس کے اوپر کیس شروع ہوا، اور جیسا کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی آپ کے شو میں کہ ہمیں خدشہ تھا کہ بینچ ٹوٹ جائے گا، اور وہی ہوا کہ جیسے ہی وہ آئے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پہ کوئی 25-26 منٹ تقریر فرمائی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اور حالانکہ اعتزاز احسن صاحب وغیرہ اور لطیف کھوسہ صاحب وغیرہ ان کی منتیں کرتے رہے، دے ور پلیڈنگ، تو وہ نہیں رکے اور چلے گئے۔ تو یہ جو صورتحال ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر 7 رکنی بینچ جو ہے وہ بنا، اس نے پروسیڈنگز اپنی شروع کی ہیں۔ تو یہ جو شروع میں ہوا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے انہوں نے وہ جو بینچ پہلے تھا نا 7 والا، پھر 5، پھر وہ 3، جس طریقے سے اس کو انہوں نے کھٹائی میں ڈالا ہے نا، یہ اس بینچ کو بھی اسی طریقے سے کھٹائی میں ڈالیں گے کہ ہم جی اس بینچ کے فیصلے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارا پالیسیز اور پروسیجرز ایکٹ جو ہے وہ بن چکا ہے، اور پالیسیز اور پروسیجرز ایکٹ جو ہے اس کو سٹے دیا ہوا ہے۔ اگر اس کے تحت ہوتا، یہ مشورہ کرتے، سیکنڈ اور تھرڈ جج سے مشورہ کرتے، مطلب کہ فائز عیسیٰ سے اور طارق سے، اور ان کے مشورے سے فیصلہ ہوتا کہ یہ ہم نے لینا ہے یا نہیں لینا۔ اور اگر وہ ہوتا تو وہ 3 بندے ہیں وہ 2-1 ہوتا کہ نہیں، بیکاز فائز عیسیٰ نے اور سردار طارق نے کہنا تھا کہ اس کو مت لو، تو یہ کیس لیا ہی نہیں جاتا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ان کا ارادہ تھا۔ تو لیکن چونکہ اب انہوں نے بہانہ اس کا بنایا، تو یہ پہلی انہوں نے وار مارا ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر فائز عیسیٰ صاحب نے، جو کہ خود 2-2.5 مہینے کے بعد لیکن اس میں مجھے ایک چیز بتائیں حیدر بھائی، ہم تھوڑا سا اس وقت بالکل نیوٹرل ہو کے سوچتے ہیں کہ نیوٹرل ہو کے سوچ یہ مانتے ہیں، مان لیا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا پوائنٹ آف ویو اگر مان لیں کہ ٹھیک بھی ہے، تو لیکن اس کے بعد بھی جس طریقے سے وہ ایک مینرزم بھی تو ہوتا ہے نا۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں اسکول کے بچے بھی جب لڑتے ہیں تو ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار کیا کیا کون کہہ رہا ہے، لیکن یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح مطلب پورا کورٹ فل بھرا ہوا ہے، اور اس میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ بھی نہیں مینرزم کا خیال رکھا جاتا کہ بھی چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیف جسٹس تو جو بھی ہے وہ ہے تو چیف جسٹس نا، ہی از دی ہیڈ آف دا کورٹ، تو وہ مینرزم کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، ان کا انبیلنس۔ پوائنٹ آف ویو، ان کی پوائنٹ آف ویو بالکل علیحدہ رکھ دیں، لیکن صرف مینرزم کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ صرف بتائیں کہ اس میں آپ اس کو کس طرح کہیں گے؟ سر دونوں باتوں پہ میں جواب دیتا ہوں۔ ایک پوائنٹ آف ویو پہ آپ کو پتا ہے کہ بدیال صاحب نے، منیب اختر صاحب نے، اعجاز الاحسن صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اس لا سے اختلاف نہیں ہے، یہ پارلیمان کا حق ہے کہ وہ پارلیمان ایک قانون پاس کر سکتا ہے، لیکن یہ جس طریقے سے آپ نے پاس کیا ہے یہ غلط ہے۔ آپ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں اور پھر اس پروسیجرز اور پریکٹس بل کو، جو کہ پہلے بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت لایا گیا تھا 1980 میں شاید میرا خیال ہے، تو پھر بالکل آپ صحیح ہیں۔ یہ بڑی زبردست انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے یہ نارمل آپ میجورٹی سے اس قسم کے ایکٹ کو، جو کہ آئین میں اندر تبدیلی کر رہا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کے طریقہ کار سے اختلاف ہے، ہمیں اس کے کانٹینٹ سے اختلاف نہیں ہے۔ بہت زبردست بات کی انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے اندر فائز عیسیٰ صاحب جو خود ایک بہت بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بات، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھتے صاحب۔ آپ ان کو 2015 کا آپ ان کا ججمنٹ دیکھیں جس میں انہوں نے ملٹری کورٹس کا ہے، انہوں نے ایک ایک نقطہ اٹھایا ملٹری کورٹس کو، اور ایک ایک نقطے کو انہوں نے رونگ دیا اپنے پیر کے نیچے کہ یہ غلط ہے، یہ ملٹری پاکستان آرمی ایکٹ غلط ہے، یہ بالکل ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے۔ اتنی سخت انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ صاحب نے خود کی ہیں۔
تو یہ ان کا یہ کہنا کہ میں اس پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل جب تک آپ اس کے تحت یہ کام نہیں کریں گے میں نہیں آؤں گا، یہ بک چکے ہیں، بکے ہوئے تھے، اور یہ انسٹیبل آدمی ہے۔ اور دوسری اب آپ نے بات کی ان کی مینرزم کی، سر جب یہ جج اپوائنٹ ہوئے سپریم کورٹ کے، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا، میں پھر ذکر کرتا ہوں، یہ جب آئے تو یہ پورے سپریم کورٹ کے اندر یہ چہل قدمی کرتے رہے، ساتھ ان کے کوئی کلرک تھا، اور جس کمرے میں بھی جائے وہاں کرٹیسائز کریں، یہ پردے یہاں کیوں لگے ہیں، یہ صوفہ یہاں کیوں پڑا ہے، یہ پینٹنگ ادھر سے کیوں ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو یہاں رکھو، یہ صوفہ یہاں سے اٹھا کے ادھر کرو، یہ پردے بڑے خراب ہیں ان کو نئے بنواؤ، اور اس طرح کی انہوں نے عجیب عجیب باتیں کرتے۔ ہی واز دا ینگسٹ، یہ سب سے جوان سال چیف جسٹس تھے، ینگسٹ تھے جب نئے آئے۔ تو جو ساتھ ان کے وہ کلرک تھا یا جو بھی آدمی تھا، یہ بائی دا وے مجھے ان صاحب سے بتایا جن کے پاس یہ رپورٹ دی گئی، وہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ جو سپریم کورٹ کے جو یہ عمارت کی ساری دیکھ بھال ہے، اس کے اندر ایک جج تعین ہے انہیں ہمارے سپریم کورٹ کا، آپ نے اگر کوئی تبدیلی کرانی ہے میں یہ آپ تبدیلی مت کرائیں، آپ پلیز فرما جا کے ان کے پاس جائیں۔ تو یہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی، مطلب یہ اس طرح کا آدمی تھا، اتنا فرعون تھا اس کے دماغ میں۔ دوسری سر انہوں نے ایک جج کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کیس سن رہے تھے، وہ صاحب نے لائر نے کچھ کہا تو وہ جو دوسرے صاحب جج تھے انہوں نے کہا کہ میرا خیال ان کا دوست محمد نام تھا، وہ جونیئر جج تھے، بعد میں چیف جسٹس بنے، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، انہوں نے لائر سے کہا کہ آپ ذرا پلیز اپنا جو بیان ہے اس کو ریپیٹ کریں۔ تو یہ ساتھ بیٹھے تھے، 2 رکنی بینچ تھا، تو اس نے کہا نہیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز کنٹینیو۔ تو وہ جو جج تھا اس نے کہا کہ سوری مینگل، جج مینگل بلوچستان والا تھا جو اس کے اندر تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جسٹس مینگل یاد آ گیا۔ تو جسٹس مینگل نے کہا کہ نہیں قاضی صاحب میں نے نہیں سنا، مجھے نہیں سمجھ آئی، میں چاہتا ہوں کہ یہ پھر سے دہرائیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ نہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اسے کہا نہیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ کورٹ میں ہو رہا ہے، اوپن کورٹ میں بحث ہو رہی ہے آپس میں۔ اور اس جج کو کہتا ہے کہ اس کورٹ کو، اس لائر کو، مینگل صاحب کہتے ہیں کہ پلیز آپ اپنا بیان پھر سے ریپیٹ کریں۔ جب اس نے یہ کہا تو قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی وہ گھومنے والی کرسیاں ہوتی ہیں گھومے اور کورٹ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ لائر کھڑا ہوا ہے کہ جی میں کروں، تو انہوں نے مینگل صاحب نے کہا کہ نہیں آپ جاری رکھیں۔ خیر وہ جاری ہوا، بریک ہوئی ان کی، یہ گئے ججز روم میں۔ یہ جب گئے تو قاضی فائز عیسیٰ نے آ کے اس کو پیچھے سے مکہ مارا مینگل کو، سب ججز کے سامنے۔ یہ میں کوئی اپنے سے بات نہیں کر رہا۔ تو یہ اتنا irrational آدمی ہے، یہ he is an unstable man, he really is an unstable man۔ پھر تیسری بات آپ کو میں بتاتا ہوں، جب ان کا جھگڑا بہت سخت ہوا، یہ جب یہ پارلیمنٹ میں گئے، جا کے آصف زرداری کے ساتھ جا کے بیٹھے اور وہ گئے بغیر پوچھے کسی کے، اس کے بعد رات کو یہ جب ملے، یہ واک کر رہے تھے ججز کالونی میں، حالانکہ بندیال صاحب نے ڈینائی کیا، لیکن میرے پاس اس آدمی سے خبر ہے جس نے یہ دیکھا، ٹھیک ہے نا جی، وہاں تھا موجود۔ وہ کہتا ہے جی یہ آ کے نا اس نے بندیال صاحب سے بدتمیزی کر کے اور بہت سخت الفاظ میں ان سے کلام کیا، بات کی۔ بندیال صاحب نے نا کہا کہ میں اس وقت اس بات نہیں کرنا چاہتا، اور میں اس کو آگے چلنے لگے۔ وہ جب اس کو کراس کیا، اس آدمی نے مڑ کے اپنی سوٹی اٹھا کے اس کے کندھے پہ ماری، اور بندیال صاحب نے لگی تو جب مڑے تو اپنے ہاتھ سے دوسرے کو، اور نیچے کوئی بیچارے کو ٹانی وانی پڑی تھی، تو بندیال صاحب نے اٹھا کے وہ واپس پہ جوابی کاروائی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ اس قسم کا آدمی ہے، یہ آپ کا چیف جسٹس بن رہا ہے۔ He is an insane man. He is mentally unstable. He is emotionally unstable. اچھا سر چوتھی بات سن لیں، یہ اپنے ججز کو جا کے کہتے ہیں، جب ان کی ریفرنس فائل ہو رہا تھا ان کے خلاف، ان کی بیوی کا، تو آپ کو پتہ ہے یہ سب کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں میری پراپرٹی ہے، ہاں میرے پیسوں سے خریدی گئی ہے، ہاں میری بیوی نے خریدی ہے، آپ لوگوں کو اس میں پرابلم کیا ہے؟ He actually admitted in front of the judges
مطلب یہ اتنا irrational ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کس وقت کیا بات کر رہا ہوں. وہ تو ججز نے پتہ نہیں اس آدمی کو کیوں بچا دیا اس ریفرنس سے، مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس کی بیوی کا جھوٹ بولتی ہے، پہلے کہتی ہے کہ جی 50% میری پراپرٹی ہے، 50% میرے بچوں کی ہے. اس کے بچے باہر تھے، جب اس کو ڈر لگ گیا کہ اس کی بچوں کی ہے، انہوں نے تو کہیں رپورٹ نہیں کی ہوگی، اپنے ٹیکس ویکس میں باہر تھے، تو پھر تبدیل کر کے کہتی ہے کہ جی یہ اب 100% جی یہ جو ہے نا جی یہ میری ہے. پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کے تو جو آپ کے بینک اکاؤنٹ سے جو آپ پیسے ٹرانسفر کر رہی ہیں اس کو خریدنے کے لیے، ہمیں یہ بتائیں یہ پیسے آئے کہاں سے. تو کہتی ہیں کہ جی یہ جو وہ وائٹ منی لانڈر ہوا تھا نا، بلیک منی وائٹ منی لانڈر ہوا تھا جو ہمیں ایک دی گئی تھی چھوٹ، وہ مختلف حکومتوں نے دی تھی، یہ پیسہ اس طریقے سے ہے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کرمنل کیس ہے یہ اس پیسے سے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کرمنل کیس میں سبسیکوئنٹلی یہ پیسہ استعمال کیا جائے تو آپ کو ہمیں ٹریل دینی چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. کہاں یہ سے ہے؟ نہیں ٹھیک. دے سکی. ان کے پاس ان کی جو ذرائع آمدنی تھی وہ جسٹیفائی نہیں کرتی تھی کہ ان کے اس بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسہ کہاں سے آئے. تو سر یہ چور بھی ہیں، یہ ان کی بیوی بھی چور ہے، یہ خود صاحب چور ہیں، یہ ایموشنلی انسٹیبل آدمی ہیں، یہ پاکستان کے چیف جسٹس بننے والے ہیں، فوج نے ان کو خرید لیا ہے، فوج کے اب یہ ساتھ مل گئے ہیں، اور یہ پاکستان کی عدلیہ کو وہی بنائیں گے جو پنجاب کی پولیس بن چکی ہے اور جو افواج پاکستان بن چکی ہے. تو ابھی یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ کل مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ ابھی ان کے 3 مہینے رہتے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا چیف جسٹس صاحب کا. اس میں اتنی جلدی کیا تھی؟ وائی سو مچ ہری؟ سر مجھے پروسیجر نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس نوٹیفیکیشن چلی جائے کہ انہوں نے کرنا ہے، وہ قانونی اور آئینی طور پر وہ ہی از باؤنڈ ٹو سائن اٹ، اگر انلیس وہ اس سے اختلاف کرتے. اس میں اختلاف کرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، انہوں نے بننا ہے. لیکن یہ جو پہلے بھیجا ہے 2.5 مہینے پہلے بھیجا، یہ اس کے اندر مجھے جو ایک کھٹکا ہے، وہ کھٹکا یہ ہے کہ شاید اینٹیسپیٹ کر رہے ہوں فوج اور یہ جو اللیگل رجیم ہے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی اور کہ شاید آج سے لے کر ان کے جج بننے سے پہلے تک، چیف جسٹس بننے سے پہلے تک ان کے خلاف کوئی کاروائی ایسی نہ کی جائے کہ ان کو سپیریئر جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ان کو نکال دیا جائے. یہ ایک خوف ان کو مجھے لگتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو ذرا مضبوط کرنے کے لیے اس کی پوزیشن، اس کی اناؤنسمنٹ پہلے کر دے، جو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت ہی آؤٹ آف دا بلو تھی. اور صرف ایک افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے پہلے سے آگی تھی، یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا، باقیوں کے اتنا جلدی پہلے کبھی نہیں ہوتا. اچھا دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے حیدر بھائی کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ان کو ذرا تھوڑا سا اسٹرینتھن کیا جائے اور ان کو تھوڑا سا انسگنیفیکینس ان کی کر دی جائے، جی ان کو بالکل ذرا تھوڑا سا بالکل نیچے لے آیا جائے، چیف جسٹس جو سٹنگ ہے، اور ان کو تھوڑا سا ذرا اسٹرانگ کر دیا جائے تاکہ ان کو بھی ذرا پتہ چلے کہ آپ کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے. یعنی ان کو حالانکہ اسرار بھائی اس سے فرق کسی کو بھی نہیں پڑتا. سارے ججز کو پتا ہے کہ یہ ستمبر میں چیف جسٹس بننا ہے نا، سب کو پتا ہے. اور تو بندیال صاحب کو نہیں پتا، منیب صاحب کو نہیں پتا، طارق کو صاحب کو نہیں پتا، اعجاز الحسن کو نہیں پتا، یحییٰ افریدی، منصور علی شاہ، امین الدین، مظاہر، رضوی، نقوی، شاہد وحید، عائشہ، سب کو پتا ہے یہ بن رہا ہے. ان کے اوپر کوئی بھار چار نہیں ہے اس کا. میرا جہاں تک خیال ہے، جو کہ میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ دیر سے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ذرا ان کو کمزور نہیں، میرا خیال ہے وہ پری ایمپٹیو موو ہے کہ اس کے خلاف یہ لوگ ایکشن نہ لیں، کہ وہ اگر لیں وہ کہیں دیکھیں جی ہم نے تو اس کی اپوائنٹمنٹ کر بھی دی تھی، اور دیکھیں جی ابھی انہوں نے اس کے خلاف جو ہے نا جی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی ہے اسرار بھائی، وہ جڑی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس نا جی 4 بہت میجر کیسز ہیں. ایک پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل ہے جی،
हाँ, جو 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 انہوں نے ان کا فیصلہ جو ہے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ایک ریویو بل ہے، ریویو پٹیشن، کہ جی پھر سے لوگوں کی ریویو سنی جا سکتی ہے اور ان کا پرانا جو کیس ہے اس کو کھولیں۔ دوسرا جی 14 مئی کا جو کیس ہے وہ ابھی تک انہوں نے فیصلہ تو سنانا ہے نا، بیکاز ان کے فیصلہ کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو اس پہ انہوں نے ہاں، فیصلہ تو دینا ہے۔ کسی کو انہوں نے کانٹیمپٹ آف کورٹ میں رکھنا ہے، ای سی پی کو رکھنا ہے، وزیر اعظم کو رکھنا ہے، ڈیفenس منسٹر کو رکھنا ہے، اپنے فائنانس منسٹر کو رکھنا ہے، انٹیریئر منسٹر کو رکھنا ہے، جن سب لوگوں نے انکار کر دیا تھا اس فیصلے کو کرنے کے ماننے لیے۔ آرمی چیف کو بھی شاید کر سکتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور چوتھے ہے جی یہ پٹیشنز والا، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں کیس جو ہے نا جی، یہ اتنے امپورٹنٹ کیسز ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ بتائیں گے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں۔ مجھے جو بہت ایک خطرناک چیز لگی، اور میں نے فیصل واوڈا کا جو ٹی وی پہ اس نے نا انٹرویو دیا، اس نے مطلب کہ اس کے جو الفاظ تھے نا، میں تو اس پہ حیران ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جی اگر یہ ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ آیا، ہم ان کو رونگ دیں گے، اس فیصلے کو رونگ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب سارے لوگوں کو پتا ہے کہ فیصل واوڈا اس وقت اس عاصم کے منی، ندیم انجم، آئی ایس آئی اور آرمی کا سپوکس پرسن ہے۔ اور مجھے اس کی کانٹیکس میں ذاتی طور پر جو علم ہے، میں جب باجوہ صاحب کو ملنے گیا تھا 17 دسمبر 2019 میں، تو آدھے گھنٹے کا کچھ ٹائم تھا، مجھے سرفراز جو ان کے اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے وہ اپنے دفتر میں لے گئے۔ میری ان سے پرانی دوستی تھی جب وہ ڈی اے ہوتے تھے یہاں۔ وہ دوستی ایسے ہوئی کہ میرا بیٹا فوج جوائن کرنا چاہتا تھا، تو مجھے فارم سائن کرنے کے لیے امریکہ آنا پڑا۔ وہ بیٹا تو خیر نہیں ہوا، وہ ہوا تو، لیکن وہ اس سے میری گپ شپ ہو گئی۔ وہ جب ٹورانٹو بھی آیا، بڑا ملا مجھے، مجھے اس نے مجھے بڑا وہ زبردست سمجھتا تھا۔ میں جب نے حسین حقانی کے خلاف میں نے لکھا، اس نے بڑی مجھے کہا کہ سر آپ بڑا زبردست کر رہے ہیں، یہ بہت خطرناک آدمی ہیں۔ اور نذیر بٹ جو اس وقت نیب کے چیئرمین ہیں، نذیر بٹ اس وقت ڈی اے ہوتے تھے جب حقانی امبیسڈر تھا۔ کہتا ہے سر نذیر بٹ کو ساری چیز، وہ سینئر ہے اس سے، میرے سے تو جونیئر ہے، تو وہ اس وقت شاید کور کمانڈر پشاور تھا، تو میں آپ کو ان سے خبریں لے کے دوں گا حقانی کی۔ وہ کبھی بھی مجھے پاس نہیں آئی۔ اب سمجھ آئی کہ کیوں نہیں آئی، بیکاز بیچ میں بہت کچھ چل رہا تھا جو کہ اب ہمیں، وہ چارلز گرینیئر کا پتہ چل گیا کہ باجوہ نے اس کو ہائر کیا، جو ایکس سی آئی اے چیف تھا، اس نے $30,000 حقانی کو دیے کہ جی آپ جو ہے نا کوئی ہمارے لیے ریسرچ کریں۔ اب وہ صاحب ابو دھابی دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ بھی کہا گیا، یہ حقانی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ ان کو باجوہ نے کہا اور فوجیوں نے کہا کہ اب تمہارا وقت ہے حیدر مہدی سے بدلہ لینے کا، تم اس کے خلاف بات کرو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ آپ سوچیں، جس آدمی کے متعلق جو کہ بھگوڑا ہے، ایبسکانڈر ہے، جس کے خلاف سیڈیشن کا کیس ہے، جو کہ ابھی تک وہ بھگوڑا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھاگ گیا تھا، وہ بھاگا تھا اسما جہانگیر کی انڈرٹیکنگ پر، وہ ابھی تک باہر ہے، وہ اور جس کو فوج نے اتنی بری طریقے سے کہا ہے کہ یہ، اس کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، فلانا اور فلانا اور فلانا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اس آدمی کو پاکستان کا آرمی کا چیف آف سٹاف کہہ رہا ہے کہ تم حیدر مہدی کے خلاف لکھو، ہم تمہاری پوری مدد کریں گے۔ جس آدمی کے متعلق ایک عام تاثر ہے، مبینہ طور پر ایلیجلی ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ تھنک ٹینک بھی اس کے لیے کام کرتا ہے، جن کے 2 سب سے بڑے جو فنڈ کرتے ہیں وہ اسرائیلی لابی کرتی ہے ہڈسن انسٹیٹیوٹ کی، اور ہندوستان کی کرتی ہے۔ تھوڑی بات لمبی ہوگی، میں فیصل واوڈا پہ آتا ہوں۔ تو ابھی میں بتا رہا تھا سرفراز سے میری کس طرح، تو جب میں گیا اس کے پاس تو مجھے کہتا ہے سر کیا گپ ہے؟ میں نے کہا یار یہ سنا ہے کہ باجوے کا باپ فادر ان لا اعجاز امجد اور فیض حمید جو ہے مل کے دبا کے کرپشن کریں، دبا کے پیسہ کما رہے ہیں۔ کہتا ہے سر آپ ضرور بتائیں چیف کو۔ تو میں ہنسا، میں نے کہا یہ میں بات پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ یہ میں فیکٹ بیسڈ بات کر رہا ہوں، یہ میں کوئی تجزیہ نہیں کر رہا، کوئی اسیسمنٹ نہیں۔
تو میں نے ہنس پڑا، میں نے کہا تم میرے کندھے پہ بندوق چلانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے سر یہ دیکھیں میرے پیڈ پہ، میں ابھی بریفنگ کر کے آیا ہوں چیف کی، پیڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے اوپر دیکھیں سر سب سے پہلے. اس نے مجھے پیڈ ایسے دکھایا، پیڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا فیصل واوڈا، فیض حمید کرپشن، نیچے لکھا تھا $25 ملین. یہ سرفراز ڈی جی ایم آئی میجر جنرل اس وقت تھا، یہ اس وقت باجوے کو یہ کہہ کے آیا تھا کہ جی یہ فیصل واوڈا اور فیض حمید مل کے پیسہ بنا رہے ہیں، کوئی کانٹریکٹ ہوگا کہیں $25 ملین پتہ نہیں. بیکاز فیصل واوڈا اس وقت آئے تھے واٹر اینڈ پاور کا تھا، اور واٹر اینڈ پاور کے پاس یہ بھاشا ڈیم کے پروجیکٹ تھا، ٹھیک ہے نا جی. اور تو بہت سارے پیسے تھے. تو فیصل واوڈا تو اس وقت سے ان کے ساتھ ملا، اور اس سے پہلے کا بھی ملا ہوا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی. بیکاز فیصل واوڈا کی ویلتھ کسی نے پوچھا ہی نہیں. سارے پی ٹی آئی کے لوگ مجھے کہتے تھے اس سے پوچھیں اس بات پیسہ کہاں سے آئے، یہ کتنے ٹیکس دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب فیصل واوڈا آپ کو کہے گا نا جی کہ ہم رونگیں گے، تو یہ رونگ دیں گے اس فیصلے کو، تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا پریشر یہ لے کے آ رہے ہیں جوڈیشری. تو یہ مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن آج وہاں پہ بھی بات ہوئی کہ جناب پہلے جب کیس ہوئے تھے ملٹری کورٹس کے حوالے سے کچھ لوگوں کے خلاف، اس وقت آپ لوگ کہاں پہ تھے؟ اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی گئی؟ اس وقت آپ نے پٹیشن یہاں پہ کیوں نہیں دائر کی؟ اور اب آپ لے آئے ہیں کیونکہ آپ ایک بندے کو بچانا چاہتے ہیں یا اس کی پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں. یہ کہاں تک ریلیونٹ بات تھی جی؟ سر میں بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا جو بھی ملٹری کورٹس نے کیا عمران کے دور میں. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ اگر اس آدمی کی غلطی جو ہے نا، اس آدمی کی غلطی یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، مطلب اور یہ عمران کی بہت بڑی کمزوری تھی، بیکاز یہ ہائی لیول پہ آپریٹ کرتا تھا، منسٹرز بھی اس کے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے تھے، پریزنٹیشنیں ہوتی تھیں. جس آدمی نے کبھی زندگی میں کبھی کوئی میٹنگ نہ کنڈکٹ کی ہو، بزنس میٹنگ، یا کبھی اس نے کسی پروجیکٹ کو مینیج نہ کیا ہو، تو اس کو پتہ چلے کہ محرکات کیا ہیں. ثانیہ نشتر سکسیسفل اس لیے ہوئی کہ اس کو یہ سارے چیزیں آتی تھی، ٹھیک ہے نا جی. بائی دا وے این سی او سی میں اسد عمر بھی اسی وجہ سے سکسیسفل ہوا کہ وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹیشن کرتا تھا، کارپوریٹ آدمی تھا. میں بتاؤں کہ باجوہ نے جتنے اس کے خلاف ایلیگیشنز ہے نا کہ جی فلانے جرنلسٹ کو اٹھایا گیا، فلانے آدمی کو بند کیا گیا، اس کی نوکری ہٹوائی گئی، اس کو نکالا گیا، حامد میر کو روکا گیا، نصرت جاوید کو نکالا گیا، سارا کا سارا فوج کرتی تھی، ٹھیک ہے نا جی. عمران خاص طور پہ مطیع اللہ جان کا کیس تو عمران نے خود بھی کہا چکا ہے کہ جیسے مجھے پتا چلا میں نے کہا کہ اس بندے کو چھڑواؤ، ٹھیک ہے نا جی. سو یہ ہمیں تو پتہ نہیں فوج نے اور کیا کیا حرکتیں کی ہوں گی جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو ابھی ہمیں سامنے چیز نظر آ گئی ہے نا، حسن عسکری کی کھڑی ہو گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. سر ایک ایس ایس جی کے انہوں نے کرنل کو ابھی اریسٹ کیا تھا 4-5-6 مہینے، اس کو مار کے ریٹائرڈ تھا، مار تقریباً مرنے کو تھا تو اس کو ریلیز کیا. یہ بہت ظالم آرگنائزیشن ہو گئی ہے، اس کے کم از کم لیڈر بہت ظالم ہو گئے ہیں. بیکاز میں ایک سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی انڈیا میں کیوں نہیں مارشل لا آیا، ٹھیک ہے نا، وہی فوج تھی. بیکاز دیکھیں جی 1857 کے بعد نا اسرار بھائی جو فوج بنائی انگریزوں نے، وہی فوج 1947 تک آئی، ایگزیکٹلی دا سیم آرمی، ٹھیک ہے نا جی. اسی کا وہی ایتھوس تھا، وہی کلچر تھا، وہی ان کی ڈسپلن تھا، وہی ان کی ٹریننگ تھی، وہی اس قسم کی سوچ تھی. تو میں نے جب دیکھا کہ ہم اتنا زیادہ محبت اپنی یونٹ سے، جو ہماری یونٹ ہوتی ہے جس کو پلٹن کہتے ہیں، میری 15 پنجاب ہے، میں اس کو ایک لٹرلی میری وہ ایک سیکنڈ فیملی ہے، ٹھیک ہے نا جی. کہ آپ کا جو پلٹنیا ہے نا وہ آپ کے بھائی سے بھی قریب ہے آپ کے، ٹھیک ہے جی. آپ کا جو سینئر ہے وہ آپ کے باپ چچا کے برابر ہوتا ہے، بڑا اتنا کلوز ٹائٹ بانڈ ہوتا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مجھے کوئی میری 15 پنجاب کا بندہ صرف یہ کہے نا جی میں 15 پنجاب کا ہوں اور مجھے جی اتنے پیسے چاہیے اور میرے پاس ہوں گے، کبھی میں نے اس کے ساتھ سرو بھی نہ کیا ہو، وہ 20 سال بعد آیا ہو نا، اگر خدا کی قسم میرے پاس پیسے ہو میں اس کو دے دوں گا، ٹھیک ہے، آج بھی دے دوں گا.
ہاں، ایک اتنا ایک مارا. بانڈ. ہوں. تو نہیں اس کا میں وجہ بتاتا ہوں انگریزوں نے یہ کیا کیوں. انگریزوں نے کہا کہ ان کو یونٹ کے ساتھ لگاؤ کہ یونٹ کو جو حکم ملے نا کمانڈنگ آفیسر وہ مانگے, اور یونٹ کو حکم ملے گا اوپر سے, ٹھیک ہے نا جی, اس کا بریگیڈ, اس کا میجر بریگیڈ کمانڈر میجر جنرل. یہ ملک کا نہ سوچیں, یہ انڈیا کا نہ سوچیں, بیکاز اگر یہ انڈیا کا سوچیں گے, یہ نیشن ہوڈ کا سوچیں گے, یہ اسٹیٹ ہوڈ کا سوچیں گے, تو یہ کہیں گے یار ہمیں آزادی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں اسرار بھائی, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ فوج کے دماغ میں, فوجی کے دماغ میں پلٹن کی محبت اس سے, اور پھر اپنا فوج کی محبت اتنی زیادہ ڈال دو کہ اس کے اندر کسی اور کی محبت کی جگہ نہ ہو. یہ یاد رکھیں, اس کا مطلب ہے ملک کی کوئی جگہ نہیں ہے, سویلین کی کوئی جگہ نہیں ہے, کسی اور ادارے کی محبت یا عزت کی جگہ نہیں ہے, صرف اور صرف یونٹ, اور اس کے بعد فوج. میری یونٹ, میری فوج. آپ نے میری یونٹ کے خلاف بات کی, میں آپ کو قتل کر دوں گا. آپ نے میری فوج کے خلاف بات کی, آپ غدار ہیں. حیدر مہدی فوج کے خلاف بات کرتا ہے, یہ غدار ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ حیدر مہدی کہتا ہے کہ اگر فوج ایک طرف ہے اور پاکستان دوسری طرف ہے, اس کا مطلب ہے پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارے, تو حیدر مہدی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, پاکستان فوج کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اگر یہ آمنے سامنے تصادم میں. یہ میرا, اور یہ میرا بہت پہلے کا ویو ہے, یہ آج کا ویو نہیں. تو یہ جو میں آپ کو یہ اتنی بڑی لمبی تمہید باندھی ہے نا اسرار بھائی, یہ میں لوگوں کو, ہمارے خاص طور پہ سویلین دوستوں کو سمجھ آئے, اور اسرار بھائی ہمارے فوجیوں کو سمجھ آئے. میں یہ جو ینگ لیفٹیننٹ کپتان جو اگر سن رہے ہیں میری بات, میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو ٹریننگ آپ کو پی ایم اے میں سے اتنا زیادہ عشق فوج کے لیے ڈالتے ہیں, پھر یونٹ میں اتنا زیادہ عشق ڈالتے ہیں اپنی یونٹ کے لیے, وردی کے لیے, ادارے کے لیے, فوج کے لیے, وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یار جو مجھے حکم ملا ہے اپنے لوگوں کے خلاف گولیاں چلانے کے لیے, ان کو اٹھانے کے لیے, ان کو ٹارچر کرنے کے لیے, ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانے کے لیے, یہ غلط ہے. آپ بس اپنی یونٹ سے محبت کریں, اپنی فوج سے محبت کریں. یہ پاکستان کوئی چیز نہیں ہے. وہ ویسی زبانی کلامی پاکستان پاکستان کہتے رہتے ہیں, ہر 6 مہینے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم, اور یہ کہ میں پاکستان کی سیاست میں نہیں حصہ لوں گا, اور یہ کہ میں, یہ کہتے رہتے ہیں. لیکن پاس آؤٹ ہونے کے چوتھے دن بندے کو کہتے ہیں کہ اس بندے کو جا کے اٹھا لو, بند کر دو. وہ نہیں پوچھتا کیوں, کہ مجھے حکم ملا. یہ بہت بڑا میجر فلا ہے ہمارے پورے فوج کے کیریکٹر میں. تنظیم کی تو میں بات کے کروں گا, یہ ہماری جو مینٹل کنڈیشننگ, برین واشنگ ہے نا سر, یہ انگریز نے 1857 میں ڈالی تھی افسروں میں اور جوانوں میں, وہ آج تک موجود ہے. اچھا جی, ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں دوسری طرف بھی, اور خاص طور پہ ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑا عجیب سی, انہوں نے آج وہ ایک دیکھی ہوگی آپ نے ویڈیو کہ خاتون ان کا ریسیو کر رہی تھی, ایک میں نے یہ اتنی تمید اس لیے باندھی تھی کہ مارشل لا انڈیا میں اس لیے نہیں آیا کہ انہوں نے رول آف لا کر دیا. ٹریننگ ان کے بندوں کی بھی یہی تھی. نہرو نے 48 میں فوج کو ماتحت لے آیا. انہوں نے تو شروع میں یہ چیز سیٹ کر دی نا, طے کر دی. سر امریکہ میں کیوں نہیں مارشل لا آیا, اتنی جنگیں لڑی, اس لیے رول آف لا بہت اسٹرانگ ہے. رول آف لا بہت سر, رول آف لا جو ہے نا سر, یہ اس لیے یہ جو میں اس کو لنک کر رہا ہوں, جو جوڈیشری کے اوپر یہ کاری ضربے لگا رہے ہیں میں سمیت ہمارے فائز عیسیٰ صاحب, یہ اس ملک کو تباہ کر دیں گے. بیکاز اگر یہ آخری ہماری جو چٹان ہے نا, یہ اور لائرز, اگر یہ بھی ختم ہو گئے نا سر, بہت مشکل. یہی بات تو عمران خان بار بار کہتے ہیں نا کہ رول آف لا نہیں ہوگا تو نہ خوشحالی آئے گی, نہ ترقی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی وجہ سے تو وہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں
مینرزم کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں بتانا چاہیے اپنے پرائم منسٹرز کو، اپنے ڈگنیٹریز کو، کہ جناب وہاں پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ ایک لڑکی کھڑی بھی ہوگی، وہ آپ کو ریسیو کرے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کی امبریلا لے کے تو آپ نے خود چل پڑنا ہے، اس نے باقیوں کو بھی ریسیو کرنا ہوگا. تو اس لیے آپ نے وہ نہیں اٹھانی ان سے، آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، آگے جا کے لے کے جانی ہے. تو یہ چیزیں ہم امبیلنسڈ کیوں نہیں آدمی بتاتے؟ سر، یہ امبیلنسڈ آدمی ہے. میں نے اپنے کل ویلاگ میں کہا تھا. ہر جگہ تو ساڈے امبیلنس ہی ساری قسمت چ. ہاں سر، واقعی آپ کا چیف جسٹس امبیلنسڈ ہے، آپ کا آرمی چیف امبیلنسڈ ہے، آپ کا وزیر اعظم امبیلنسڈ ہے. اگر آپ کے ملک کے 3 سب سے بڑے طاقتور اداروں کے اوپر امبیلنس، انسٹیبل آدمی، سائیکوپیتھ، سائیکوٹک لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ ملک کا اسی لیے تو یہ حال ہے. یہ تو بہت پرانا اس کے متعلق مشہور ہے شہباز شریف کے متعلق کہ یہ انسٹیبل پاگل ہے. میں نے شاید پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اپنے آپ کو ہٹلر، ہی یوز ٹو اسٹائل ہمسیلف آفٹر ہٹلر. یہ اس کا ہٹلر اس کا بہت رول ماڈل ہے. اور دوسرا آپ دیکھ لیں، فائنانس منسٹر جا کے تھپڑ مار دیا جرنلسٹ کو. وہ بھی پھر امبیلنس. سر مطلب سر امبیلنس ہے، اقدار نہیں ہے سر، پرورش نہیں ہے. ماں باپ ان کی پرورش، ان کو اقدار. میری بات سن حیدر بھائی، جب لندن میں ہوتے ہیں تو لندن میں تو کبھی کسی کو نہیں انہوں نے تھپڑ مارا. سر تھپڑ مار کے دکھائے نا لندن میں. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ان کو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ they can get away with it. اس لیے کہ ہم کھاتے ہیں نا تھپڑ. اگر وہ جو جرنلسٹ تھا وہ ایک واپس اٹھا کے اس کو دھوں کر مارتا، اور اس کو پتا تھا کہ پولیس آئے گی، وہ کہے گی کہ جی اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں نے سیلف ڈیفینس میں مارا ہے، وہ اس کو ہتھکڑیاں پہنا کے لے جاتے. اسحاق ڈار کو یو کے میں کرے نا تو اسحاق ڈار کو لے جاتے ہتھکڑیاں پہنا کے. تو نہیں کر سکتے. تو یہ سر اگین رول آف لا، ہر چیز گھوم گھام کے رول آف لا. سر مجھے یہ بتائیں، کس کو نہیں پتا کہ فوج یہ سارا کچھ کرا رہی ہے پچھلے 14 مہینے سے؟ کسی ایک بندے نے بھی کورٹ میں جرت ہوئی اس کی کہ ریٹ پٹیشن ڈالے کہ جی یہ آرمی اپنے جو ان کے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس سے تجاوز کر رہے ہیں؟ نہیں. فیصل صدیقی جو کہ ایک سٹیزنز جو ہیں کنسرنڈ سٹیزنز کی پٹیشن لے کے گیا ہے، اس نے کورٹ میں کہا کہ سر صرف یہ پٹیشن لانا اپنی جان سے کھیلنا ہے، صرف پٹیشن لانا. سر جن لائر سے میں بات کر رہا تھا ان کو آئی ایس آئی کے ساتھ لوگوں نے فون کر کے کہا کہ تم نے اگر حیدر مہدی کا کیس لیا تو اگلی بات تمہارے سے ویگو کے پیچھے ڈالے میں بیٹھ کے ہوگی. تو یہ اس لیے ہم رول آف لا کہتے ہیں نا سر. سر ساری بات رول آف لا کی. سر ایک رول آف لا کی ایک اور بات بھی سن لیں، جو یہ جو آخر میں ہم تھوڑی سی اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن اب ٹائم چونکہ کم رہ گیا. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہماری پورٹس جو ہیں فار سیل اور ہر چیز فار سیل چلی گئی ہے، اور اتنی مطلب چیپر پرائسز کے اوپر کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی اتنی ہماری کوئی مطلب ریوڑیاں بٹ رہی ہیں جو کہ لوگوں نے بیچنی شروع کر دی. اچھا سر، میں نے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے نا بہت جو اس میں جانتے ہیں لوگ، ان کو میں نے کہا ہے کہ مجھے پلیز اپنا پروفیشنل اس اوپینین دو کہ یہ جو 1 ملین اے ایئر کا رینٹ ہے اور $18 پر کنٹینر جو ہے وہ فی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے؟ 50 سال کے لیے. ہاں. اور یہ جو کتنے کنٹینر کلیئر ہوتے ہیں جس کو 18 سے اگر آپ ضرب دیں تو ہمیں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کہا، انہوں نے ابھی تک مجھے جواب نہیں آیا، تو انتظار کر. لیکن میرا سوال اس کے ساتھ ایک اور جڑا ہوا ہے اسرار بھائی، وہ یہ ہے کہ یہ چیز آپ اپنے اثاثے ایک پرائیویٹائز کر رہے، بیسکلی ان اے وے یو آر پرائیویٹائزنگ اٹ، یو آر گیونگ اٹ آؤٹ آن لیز. یہ اثاثہ ہو گیا، کوئی بھی اور اثاثہ ہو گیا، اسٹیل مل ہو گئی، یہ اوپن بیڈنگ میں جاتی ہے. آپ کو اوپن بیڈنگ کرنی ہے اور آپ نے سارے اس کی کنڈیشنز لوگوں کو بتانی ہے کہ یار یہ اس کی کنڈیشنز ہے، اس کے تحت کوئی بھی اس پورٹ کو لینا چاہتا ہے، میں بھی لینا چاہوں، آپ بھی لینا چاہیں، لے کے آئیں. اور جو بیسٹ بیڈر ہوگا، آپ نے ریزرو پرائس رکھی ہے اور آپ نے ریزرو پرائس سے اوپر جو بیسٹ بیڈر ہوگا اس کو آپ دے دیں. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات کہ پہلے تو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پورٹ جو ہے اس کو لیز آؤٹ کرنا ہے، اس کی بحث آپ کی نیشنل اسمبلی میں ہونی چاہیے. بھائی آپ کی لنگڑی لولی نیشنل اسمبلی ہے، جیسے بھی ہے آپ ادھر ہی کر لیں بحث.
آپ کہیں کہ جی ہمیں یہ وجوہات ہے، اس کی وجہ سے ہم اس پورٹ کو لیز آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، سٹیل مل کو ہم روسیوں کو دینا چاہتے ہیں، ہم جی آئل رشیا کو اس ٹرمز میں منگا رہے ہیں، ہم جی ایل این جی کانٹریکٹ جو نیا ہے وہ ہم ان ٹرمز پہ کر رہے ہیں، یہ ٹرم جی اپرووڈ ہے، ہاں جی آپ نمائندے ہیں پاکستان کے لوگوں کی، آپ ٹیکس پیئر کے پیسے کے آپ رکھوالے ہیں، آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ اس کی ڈیفenس کرتے ہیں، آپ اس کا خیال کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ ایل این جی کے کانٹریکٹ میں جو ابھی ہوا ہے اپنے اسرار بھائی، فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل بائر کے پاس نہیں ہے، سیلر کے پاس ہاں ہے۔ امیجن سیلر کے کریں بعد بیچنے والا آخری دن کہہ دے گا میں نے نہیں بیچنا۔ اچھا سر پرائس کی جو وہ ہے نا وہ جو ہے چینج کرنے کی وہ وہ بھی بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ سر یہ اور میں آپ کو مجھے ایک اور بھی میرے پاس خبر نہیں ہے لیکن میں اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں سر، اس کے پیچھے جو کمپنیاں ہیں میں آپ کو ایک سرکمسٹینشلی اسیسمنٹ کر کے دے رہا ہوں، اس کے پیچھے پاکستان کے بڑے بڑے کاروباری گھر ہیں، اس کے پیچھے نواز شریف کے اب ہے، اس کے یہ پیچھے پتہ اسد چل جائے زرداری ہے، اور سر مجھے کچھ نہیں بعید نہیں کہ اس کے پیچھے افواج پاکستان کی بھی کوئی آف شور کمپنیوں جو کہ یہ اس طرح کر کے کر رہی سر۔ ایک تو یہ دوسری سر، اس سے پنجاب گورنمنٹ کے جو جسٹس صاحب چٹھا صاحب نے جو اٹھا کے باہر ہمیں زمین پھینکا ہے پر نا، ہاں وہ جو 1 ملین ایکڑ لینے کے لیے ہاں انتظار تھے اور لاکھ ملے، سر انہوں نے 3 باتیں جو کی ہیں نا، اس سے ہمیں امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا۔ پہلے اس نے کہا کہ اس حکومت جو کیئر ٹیکر ہے یہ اپنے اس کا تو کام جو ہے حقوق سے مینڈیٹ بہت زیادہ تجاوز کیا۔ دوسرا کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو پچھلی حکومت کا معاہدہ تھا ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور تیسری چیز کہتے ہیں بلکہ کیا چیز ہے چوتھی چیز تیسری چیز کہتے ہیں یہ فوج کے پاس کب سے ایکسپرٹیز آ گئی، یہ لکھتے ہیں کہ جی ایگریکلچر ہمارے پاس بڑی ایکسپرٹیز ہے۔ چوتھی چیز کہتے ہیں یہ تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے حکومت کا، اس کے پاس کون سا جواز ہے کہ یہ حکومت پنجاب کے ساتھ آ کے اپنا ایک معاہدہ کرے۔ اور پانچویں چیز کہتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے سر، انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں ڈیفائن کر دیا ہے کہ افواج پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے، جس طرح خواجہ جواد خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ ریاست ودین ریاست نہیں ہے تو یہ کم از کم اپنے آپ کو ریاست سے باہر ایک ادارہ سمجھتے ہیں۔ اور امیجن کریں افواج پاکستان کانٹریکٹ کر رہی ہے گورنر آف پنجاب سے، افواج پاک یہ ایسے ہے جی کہ کوئی ایک یہ جو آپ کا ہے نا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا جو پاسکو ہے، پاسکو جا کے گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک معاہدہ کرے کہ میں جی آپ کے ساتھ 50-50 پارٹنر ہوں کسے، یہ کہاں کی بکواس، مطلب آپ ان کی فرونیت دیکھیں، اور ڈی جی اسپیشل پروجیکٹس فلانا، ڈی جی فلانا، انہوں نے یہ رینکس بنا بنا کے، یہ جرنیل بنا بنا کے، ان کے پاس کتنا کیا سر، یہ خدا کی قسم آپ یہ لوٹ مار، یہ پی ڈی ایم جو الیگل رجیم ہے یہ تو کر رہے ہیں بیکاز انہوں نے پیسہ کمانا ہے، انہوں نے اس قسم کی چھوٹ یہ افواج پاکستان کو دے دی ہے کہ آپ جس جگہ جائیں، جو آپ کی مرضی ہو، جس قسم کا آپ بزنس کانٹریکٹ کرنا چاہیں دھونس کر کے آپ کر لیں۔ وہ تو یہ جج پتہ نہیں بڑا کوئی بہت ہی کوئی نر کا بچہ ہے سر، بڑی زبردست پرورش ہوگی اس کے ماں باپ کی، یہ ساری ماں باپ کی پرورش ہے سر۔ تو یہ میں آخر میں سر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے دیں سر۔ جی پلیز گو اہیڈ سر لال مسجد میں نا یہ جو ایک وبا چلی ہے نا، یہ آپ نے سن لی سر؟ میں ان کی ایک خاتون کی بات سن رہا تھا، اس نے پولیس والے کو کہا، اس نے کہا تم خود کچھ بمباروں کو بھول گئے ہو، میں خود سنا ویڈیو میں، تم خود کچھ بمبار ہے، پتہ نہیں وہ ام حسان تھی کہ نہیں ہے، ام حسان تھی، وہ کہہ رہی ہیں تم بھول گئے خود کچھ برباد، ایک آ گیا تمہارے سارے طبیعت صاف ہو جائے گی۔ امیجن کریں پبلکلی شی از پبلکلی سینگ کہ میں سوئسائڈ بامبر لے کے آؤں گی۔ ہاں اس کو تو آپ نے کچھ نہیں کیا، وہ پھرتی پھری ہیں، وہ پھدکڑیاں جو پولیس کی عورتیں ہیں بھاگتی پھر رہی تھیں ان سے، ان کو کیوں نہیں بالوں سے پکڑ کے اٹھا کے وینوں میں پھینکا؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پتہ ہے آج تو وہ ڈنڈے لے کے انہوں نے وہاں پہ جناح ایونیو جو ہے اس کو بلاک کیا ہوا تھا۔
جی جی تو میں کہہ رہا ہوں نا جی، اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو تو سر یہ مودی صاحب نے جو ہمارے ساتھ ہماری منہ کالا کیا ہے نا امریکہ جا کے، امیجن کرے انہوں نے وہ سارے نام پھر سے لیے، لشکر طیبہ، جیش محمد، حزب المجاہدین، 26/11 کا اٹیک، پارلیمنٹ کا اٹیک، پٹھان کوٹ کا اٹیک، آج 2023 میں اور پاکستان اپنی زمین کو ٹیررزم کے لیے آگے. سر یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑا، میں بار بار کہتا ہوں، مجھے پتا ہے شاید یہ بات میرے سے، مجھے بار بار لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں ٹارگٹ. سر جب تک ادارے اپنی اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے، جب تک اداروں کی جواب داری نہیں ہوگی، جب تک اداروں کے عہدوں پہ بیٹھے والے لوگوں کی جواب داری نہیں ہوگی، چاہے وہ آرمی چیف ہوا، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ آئی جی ہے، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہے، کوئی بھی بندہ، سر اگر جواب داری نہیں ہوگی تو جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہوگی اس ملک میں وہ پھر بدماش ہے، بیکاز اس کو پتہ ہے مجھے کوئی، اور وہ بدماش جس کے پیچھے اپنے ہاتھ پشت پنائی، جو اپنا ہاتھ اس کی پشت پہ رکھے گا وہ بھی بدماش بن جائے گا. یہ ہے سر پاکستان کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اللہ تعالیٰ رول آف لا بیسیکلی جو آپ نے بات کی، جو کرکس تھا وہ تو یہی ہے، رول آف لا سر. اور سر خدا سے خوف اور اللہ سے ڈریں سر، اللہ سے ڈریں. ایبسلیوٹلی. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے رول کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور دوسروں کو بھی اسی کے مطابق کرنے دیں. بہت بہت شکریہ حیدر بھائی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رہو، تو دانی حساب کم و بیش رہو. جس راکسانہ کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.